बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट नौमान सादिक और आप देख रहे हैं STN न्यूज़ की एज यूजुअल रमज़ान नशरियात मेरे प्रोग्राम ओपन फोरम में। जिस तरह हम रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात के हवाले से व्यूअर्स हम अपने प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं, उसी हवाले से आज हमारे दरमियान एक बहुत ही इल्मी शख्सियत मौजूद हैं। मुहतमिम हैं इदारा जामिया अजमेरिया रहीम यार ख़ान के मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला सईदी साहब, और हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, बिला ताख़ीर चलते हैं हम अपने मोहतरम मेहमान की तरफ और उनसे अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरह हमारी ये ट्रांसमिशन जो सी है वो रमज़ानुल करीम के हवाले से और उसके फ़यूज़ व बरक़ात के हवाले से हम चाह रहे हैं कि हम इस पर गुफ्तगू करें, और ये माशाल्लाह छठा या सातवां प्रोग्राम हमारा ऑनियर जा रहा है। हम रमज़ानुल मुबारक को किस तरीके के साथ, आसान तरीके के साथ हम इसको निभा सकते हैं, इस बारे में आप अपनी राय का इजहार फरमाइएगा। मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फरमान के मुताबिक। आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत को बख्शना ना होता तो दो चीज़ें अता ना फरमाता। वाह। तो आपने फरमाया पहली चीज़ उसमें यह है कि सूरत इखलास अल्लाह ताला जो है वो हुजूर की उम्मत को ना देता अगर बख्शना ना होता। सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज़ जो आपने फरमाया वो रमज़ान का महीना है कि अगर अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत की बख्शिश ना करनी होती तो ये रमज़ान का महीना ना होता। तो जिससे ये बात साबित हुई कि ये महीना बख्शिशों का महीना है, मौसम है बख्शिश का। तो इस मौसम से फ़ायदा किस तरह उठाएं। वैसे तो बेशुमार फरामीन है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ख़ुद हुजूर से ही इसका फ़ैसला ले लेते हैं। तो मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में 4 चीज़ों में कसरत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। रमज़ान शरीफ के महीने में 4 चीज़ों से कसरत करनी चाहिए। पहली चीज़ जो आपने इरशाद फरमाया कि इसके अय्याम जो हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र होना चाहिए। बेशक। और दूसरी चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तग़फ़ार किया जाए। और तीसरी चीज़ जो हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला से इस महीने में जब मांगने की बारी आए तो जन्नत तलब करनी चाहिए। क्या कहने। और चौथी और आखिरी चीज़ जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, बड़ी खूबसूरत। हुजूर फरमाते हैं जहाँ हमने जन्नत मांगनी है वहाँ हमने पनाह भी मांगनी है कि या अल्लाह हमें दोज़ख से पनाह अता फरमा। तो इससे भी ये बात साफ हो गई कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को अपने ऊपर निछावर किया जाए। और इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बख्शिश का भी हमें हुक्म दिया है कि भाई इस्तग़फ़ार जितना ज़्यादा करेंगे अल्लाह की रहमतें उतना ज़्यादा हम पर माशाअल्लाह मेहरबान होगी। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, आप जिस तरह ये मतलब आगाज़ रमज़ान हुआ और इससे कबल हम देखते हैं कि हम रजबुल मुरज्जब में आते हैं, उसके बाद हम शाबानुल मुअज़्ज़म में आते हैं। हमें एक अल्लाह करीम जो है वो जैसे तैयारी के साथ इस माह मुबारक तक लेके आता है और फिर हम इसमें दाखिल होते हैं और इज़्न दुखूल भी चाहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आप मुतमईन हैं कि हमारी जो नस्ल है, हमारी जो नेशन है, वो क्या सही आसान तरीके के साथ इसको रमज़ानुल करीम को उसी तरह से निभा रही है जिस तरह से हमसे हमारा अल्लाह चाहता है या रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं? इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन मिसाल यही है कि कुरान और सुन्नत में हमारे सामने रमज़ानुल मुबारक के तरीके गुजारने के अहवाल मौजूद हैं, जिसको स्टडी किया जाए। और कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि आइज़ मुसलमान हर वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को इस हवाले से गाहे बगाहे मालूमात दें। और आपके चैनल ने भी यही माशाअल्लाह सिलसिला आम किया हुआ है। ये भी एक कोशिश ही है जो आप कर रहे हैं भाई किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक गुजारा जाए।
روزانہ نئے ہوسٹ کو بلانا، گیسٹ کو بلانا اور طریقے سے بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ بھی بہت اچھا ہے تربیت کے حوالے سے۔ بحیثیت انسان ہمیں دوسرے انسان کے ساتھ، جی، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ ہمارا رویہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان دوسرے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کا احساس کرنا، اس میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اور ان کی آل نے ہمیں یہ آگاہی دی ہے۔ ایک بات آپ کی بات میں سے مجھے یاد آ گئی ہے، میں بس وہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ عطا کیجیے۔ ایک یہودی جو تھا نا، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آتے ہی ایک دو کوئسچن کیے، اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس نے عرض کی کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو حضور نے اسے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد حضور نے فرمایا بھئی کوئی خواہش ہے تو اس کا اظہار کرو۔ اس یہودی نے فوراً کہا، کیونکہ پہلے وہ یہودی تھا، اب اس نے کلمہ پڑھا، جی میرے پاس آج تک کوئی سواری نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے انہیں اپنی سواری، اپنی اونٹنی جو ہے وہ دے دی، پیش کر دی۔ اب یہاں سے یہ درس ہوا کہ ابھی انہوں نے نیا نیا کلمہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ کی راہ میں مولا کائنات نے انہیں جو ہے اپنی سواری پیش کر دی۔ یعنی انسانیت کا احساس دیکھیں حضور کے غلاموں نے کیسے فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور یہ سواری تو مجھے مل گئی ہے، میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں بھئی کوئی ہے جو میدان میں آئے اور اس بندے کو اپنا مکان پیش کرے۔ تو ایک غلام حضور کے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا حضور آپ پر میری جان قربان، میں ایک مکان بھی اسے آپ کی وجہ سے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس بندے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ مکان بھی مل گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب میں اور میرے گھر والے، میرے اہل عیال کافی عرصے سے کھانے سے ہم محروم ہیں، ہمیں کھانا نہیں مل سکا، 5 سے 10 دن ہو گئے، فاقے چل رہے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا بھئی ہے کوئی جو اس بھوکے کی بھوک مٹائے۔ اب سوچنے کی بات ہے، الحمدللہ ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود بھی ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا بہت بڑا پوائنٹ ہے، جس سے ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکال سکتے ہیں۔ پھر اس وقت پورے مدینہ میں فاقے چل رہے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی فاقے چل رہے تھے۔ تو حضور نے اپنے غلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا مدینہ کے گھر گھر جائیں اور پوچھیں کسی کے پاس کچھ بھی کھانے کو ہو، اس بھوکے کی بھوک مٹائی جائے۔ تو اتفاق سے مدینہ شہر میں کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تو مولا کائنات کے گھر گئے اور سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے گھر کا انہوں نے دروازے کی دستک دی۔ انہوں نے دستک دینے کے بعد سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے ساتھ 9 مسلم جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اور پورے مدینے میں کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، تو اگر آپ کے ہاں کچھ ہو تو اس بھوکے کی بھوک مٹائیں۔ آپ نے اپنی چادر عطا فرمائی حضرت سلمان فارسی کو کہ یہ جائیں اور اسے فلاں شمون نامی یہودی ہے اس کو جا کر بیچیں، اس کو بیچ کر جو بھی پیسے ملیں یا دینار یا درہم ملیں آپ وہ اس کا راشن لے لیں اور میرے پاس لے آئیں، میں اس کو کھانا بنا کے پیش کروں گی، یہ بھی کھائے اور اپنے اہل عیال کو بھی کھلائے۔ تو شمون نامی شخص کے پاس جب آپ گئے نا سیدہ زہرا کی چادر لے کے، تو شمون نے وہ چادر قبول کی۔ قبول کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں اس کی پیمنٹ بھی آپ کو دیتا ہوں، اور 2 منٹ رکیے، میں وہ اپنے کمرے میں گئے اور کمرے سے تورات جو ہے نا لے کر آ گئے، اور اس کا پیج 4 نمبر پیج انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے کہا جی آخری نبی ہونے کی جو نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا مدینے میں آئے گا تو اہل بیت رسول جو ہیں وہ اپنی چادریں بیچ کر بھی ان کے کھانے کا اہتمام کریں گے۔ کہتا ہے یہ چادر بھی میں نے قبول کر لی اور میں پیسے بھی دیتا ہوں، اور مجھے حضور کی خدمت میں بھی لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے خیال میں انسانیت کی مثال اس سے بڑی اور کچھ نہیں ہے۔ اپنا بھی احساس کریں، اپنے دیگر مسلمان بہن بھائیوں کا، اور ساتھ میں 9 مسلم اور غیر مسلم لوگوں کا بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
اچھا مفتی صاحب، ایک رمضان الکریم کے حوالے سے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ رمضان الکریم میں جو راتیں ہیں، جو اتنی سعاد راتیں ہیں، اتنی مبارک راتیں ہیں جن سے ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے، ان میں تو ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں کرکٹ کے، اور گلیوں میں لوگ پھر رہے ہیں اور سحری تک جاگ رہے ہیں اور اس کے بعد سحری کر کے سو رہے ہیں۔ تو یہ جو قیام اللیل ہے، جی، جو نوافل ہیں، نماز شب ہے، اس کا اہتمام کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے ہاں جو ہے اکثر مساجد میں پہلے 2 سے 4 دن جو ہے نا وہ رش ہوتا ہے۔ ہوں، اس کے بعد آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹس وغیرہ کا اور یہ ایونٹ جو یہ شروع کر دیتے ہیں، تو حالانکہ شیطان جو ہے وہ تو جگڑا جا چکا ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن ہماری عادات وہ اتنی بگاڑ چکا ہوتا ہے ہوں، کہ ہم اپنی ان عادات میں اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع، سنہری موقع سمجھ لیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو ہم اس سے محرومیوں کی طرف جو ہے گزار دیتے ہیں۔ شوق ہونا چاہیے، اس طرف آنا چاہیے، اور گھر گھر میں اہتمام ہونا چاہیے۔ کسی قاری صاحب کو بلا کے قرآن مجید سنا جائے، اور اگر مساجد میں نہیں آ سکتے لوگ، کم از کم اپنے گھروں میں ماشاءاللہ سارے صاحب ثروت لوگ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بھی یہ سلسلہ کر کے قرآن مجید کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ جس طرح اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے، جی، یا اس سے پہلے کشمیر میں ہے، جی، لیکن کرنٹ جو ایشو ہے وہ ہمارا فلسطین، فلسطین، بحیثیت مسلمان، جی۔ بحیثیت مسلمان حکمران، کیا ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس بات کی؟ کیا ہم سے اس کی کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی؟ اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے، بہت زیادہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، بہت وہ مظلوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور کافی دنوں سے ان کے پاس خوراک تک مہیا نہیں ہے۔ تو اسلامی ریاست کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے اور ان کے ساتھ معاونت کی جائے ہر حوالے سے، اور ہو سکے، ممکن ہو سکے تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کو یہ آرڈر بھی دینا چاہیے، اپنی فوج کو وہاں بھیجنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ان کے دفاع میں ان کا دفاع کر کے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، یہ تو آپ پاکستان کے حوالے سے فرما رہے ہیں نا، لیکن یہاں تو ہمارے 30+ مسلم کنٹریز ان سے ہیں، وہ سب کے سب خاموش ہیں۔ خاموش یہ ہیں۔ جو مجرمانہ غفلت ہے، یہ مجرمانہ خاموشی ہے، یہ اس ماہ میں بھی کیا ہم نہیں سیکھ پا رہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، یا ائمین ہمارے جو ان سے تھے، وہ میدان جنگ میں کفار کے خلاف کس قدر سخت اور سیسا پلائی دیوار تھے؟ بالکل تو بالکل۔ ہمارا کردار، امت مسلمہ کا کردار کیا ہونا چاہیے اس میں؟ اور آپ کیا پیغام دیں گے، وہ رغبت کچھ دلانا چاہیں اگر آپ؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی جہاں تعریف فرمائی، وہاں حضور کے صحابہ کی تعریف میں یہ بھی فرمایا کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفر کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ اور حقیقت یہی تھی، پہلے مسلم بہت کم لوگ جاتے تھے اور ہزاروں پہ بھاری ہو جاتے تھے، اور قرآن مجید میں ہی یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ آپ بہت تھوڑے اگر جائیں گے تو بہتوں پر جو ہے نا آپ غالب آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غیرت ایمانی ان کے اندر موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے اندر موجود تھا۔ آج ہمارے پاس کلمہ تو ہے، ہمارے پاس دعوے تو ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے، لیکن عملی طور پر ہم جو ہے نا بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ وہ پاور ایمان کی، وہ قوت، وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے جس سے بڑے بڑے کام صحابہ کرام اکیلے جو ہے نا وہ کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کی زندہ مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جی، آپ کے اور میرے سامنے، آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا جی، جی۔ کہ ایسی ان کے پاس پاور تھی، ایسی قوت تھی کہ یہودی کے غلام ہونے کے باوجود بھی جب آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا تو وہ آپ کو نکیلی جگہ پہ لٹاتا تھا، آپ کو انگاروں کی جگہ پہ لٹاتا تھا، اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کے اس کے ساتھ آپ کو ضربیں لگاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی ایمانی طاقت ان کے پاس ایسی تھی کہ وہ احد کا نعرہ لگاتے احد تھے۔ کی، بالکل۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج ہمارے اندر ایمان کا دعویٰ ضرور ہے، کلمہ طیبہ کا دعویٰ ضرور ہے، لیکن ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے، وہ غیرت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس وقت خاموش ہیں، اور وہ
جو ہے بالکل تماشائی بنے بیٹھے ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ دین کی محبت پیدا ہو اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دست و بازو بنے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، نہایت بجا فرمایا، اور بلکہ ہمارا بہت دل دکھا اس معاملے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا افطار جو جب انہیں افطاری دی گئی ہے تو افطاری لیتے ہوئے ان بچوں کو اور نوجوانوں کو کیسی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور وہ ویڈیوز یقین کیجئے دیکھی نہیں جاتی اور دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ بہرحال مفتی صاحب ہم دعا کر سکتے ہیں اور ارباب اختیار سے ہم درخواست اپیل کر سکتے ہیں، بلکہ پرزور اپیل کر سکتے ہیں۔ آپ کا پیغام بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ایس ٹی این نیوز کی طرف سے یہ پیغام ہمارے ارباب اختیار تک پہنچایا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور معزز ناظرین، آپ نے جیسا کہ ہماری آج کی گفتگو سنی اور یہ پرفکر گفتگو ہے، اس سے کم از کم اتنی فکر ہمیں ضرور لے لینی چاہیے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر سے اور ان کی سیرت طیبہ سے وہ سب کچھ اخذ کریں جو ہم سے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں اور جو ہمارا رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچئے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، محبتیں اور آسانیاں تقسیم کیجیے گا۔ اپنے میزبان نعمان صادق کو اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔